औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज लेक्चर 6 के अंदर हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यही क्वेश्चन करते हैं कि मैम ज़िंदगी में डिप्रेशन आ जाता है, एग्ज़ाइटी आ जाती है, स्ट्रेस आ जाता है और उसके बाद लाइफ जो है वो मैनेज नहीं होती, सारी जो चीज़ें हैं वो बैलेंस से बाहर निकल जाती हैं एंड उसके बाद जिन रास्तों को शुरू किया होता है उन्हें हम खुद ही अपने हाथों से ख़त्म कर देते हैं और फिर दोबारा से एक नए डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, हम कुछ कर नहीं सकते और हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। एक तो ये सिचुएशन है स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के अलावा बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी कैद के अंदर मौजूद हैं। कैद मैं इसको इसलिए कहूँगी क्योंकि ये जो दुनिया होती है डिप्रेशन की, एग्ज़ाइटी की, स्ट्रेस की, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की, इमोशनल इश्यूज़ की, ये सारी दुनिया जो है वो हमारे दिमाग के अंदर होती है और अगर हम अपने दिमाग की इस कैद को आज़ाद कर लें, हम ख़ुद को इस कैद से आज़ाद कर दें, तो उसके बाद ऐसा है कि हम बाहर की दुनिया में ये एक्सपीरियंस करते हैं कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाती हैं। हमारे जब रवैये चीज़ों को लेकर बदल जाते हैं तो चीज़ें भी ठीक हो जाती हैं। लेकिन ऐसा होता क्यों है? कैद ज़िंदगी में क्यों आ जाती है? कैसे हम अंधेरों में चले जाते हैं? किस तरीके से ऐसा होता है कि एक अंधेरे के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कि ज़िंदगी में अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं और हम बिल्कुल ही निढाल होके बैठ जाते हैं और सब कुछ छोड़ने के ऊपर आ जाते हैं। और हमने ये भी मिसालें देखी हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जब वो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं तो वो या तो सुसाइड कर लेते हैं या फिर उनके जो गुस्से की, चिड़चिड़ाहटपन की जो कैफ़ियत होती है वो इस हद तक चली जाती है कि ना सिर्फ वो अपने आप को बल्कि दूसरों को भी उससे हर्ट करते हैं। और अक्सर ऐसे भी देखने में आया कि बहुत से लोगों को डिप्रेशन आया, एग्ज़ाइटी आई, ज़िंदगी में टफ़ टाइम्स आए। लेकिन जब वो टफ़ टाइम्स आते थे तो उसके बाद अगर उन्होंने उसमें सब्र किया है, उसमें अपने आप को संभाला है उन्होंने अल्लाह की मदद के साथ, तो फिर ऐसा होता है कि उस डार्क फेज़ के बाद जो वो फेज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो बहुत ब्राइट फेज़ होती है और उन्हें पता चलता है कि हम उस डार्क फेज़ के अंदर जो ये समझ रहे थे कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, वो हकीकत में ख़त्म नहीं होती बल्कि वो एक आगाज़ होता है। तो आज के लेक्चर में अब हम ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आखिर अंधेरे आते क्यों हैं, किस तरह से आते हैं और क्या ऐसा होता है कि हम अपने जो रास्ते हमने शुरू किए होते हैं हम टोटली उनसे दूर चले जाते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह होती है? स्क्रीन पर आप लोगों के सामने एक स्लाइड के अंदर मैंने आप लोगों को ग्राफिक्स के साथ एक जो कंसेप्ट है वो समझाने की कोशिश की है, द जर्नी ऑफ हार्ट फ्रॉम लाइट टू डार्कनेस। देखिए, जो ज़िंदगी है ना, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक फ़ितरत के ऊपर पैदा किया, एक खूबसूरत फ़ितरत के ऊपर अल्लाह ताला ने उसे इंसान बनाया और इंसानियत के जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए ना वो उसके अंदर मौजूद थे। अब फिर आगे जब वो इंसान जाता है अपने माँ बाप के हाथों में या फिर जो भी उसको इन्वायरमेंट मिलता है बचपन से ही, तो जो बच्चे की साइकोलॉजी बननी होती है ना, जो उसका माइंडसेट बनना होता है, वो उसकी ज़िंदगी के पहले 7 से 10 साल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है बच्चों की साइकोलॉजी बनने का। ये वो टाइम है कि अगर इस टाइम में बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ चली जाए जो उनके लिए और सोसाइटी के लिए बुरी है, तो वो आगे जाकर एक बुरे इंसान बनते हैं। और अगर उस वक्त उनको एक ऐसा माहौल दिया जाए जहाँ पर वो अपने लिए और अपने से जुड़े लोगों के लिए खैर का सबब बन सकते हैं, तो अगर वो उनको माहौल मिलेगा तो वो कामयाबी की तरफ जाएंगे। यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करना चाहूँगी। हेडा गैबलर एक वेस्टर्न ड्रामा है
تو لٹریچر کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہیڈا گیبلر کے بارے میں پتہ ہوگا۔ ہیڈا جو فیمیل تھی وہ بڑی سخت مزاج ایک عورت تھی، اور جب ان کی جو سوسائٹی تھی اس میں وہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جو کہ ایلیٹ تھے۔ اس کی مدر کی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور اس کے جو فادر تھے اس کے فادر نے اس کی اپ برنگنگ کی تھی۔ اب لٹریچر کے اندر جو ڈراماز ہوتے ہیں نا، ان کو بیان اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پر آپ اس ڈرامہ کے اندر اس کی مدر کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا، صرف ذکر تھا تو ہیڈا گیبلر کا اور اس کے فادر کا۔ اب ہیڈا کے جو فادر ہوتے ہیں وہ اس کی اپ برنگنگ کرتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک مرد جب ایک بچی کی تربیت کرے گا تو وہ بچی کو بچی والے ٹریٹس نہیں دے گا، وہ اس کو میل والے ٹریٹس دے گا، لائک کہ اس کو جو بھی شوق ہوں گے وہ شوق وہ ہوں گے جو اس کے فادر کے شوق ہیں، کیونکہ اس نے وہی سیکھا ہوگا جو اس نے دیکھا ہوگا۔ اس نے گھڑ سواری سیکھی، اس نے ایلیٹ کلاس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سیکھا، اس نے اپنے جو فزیکل اپیئرنس تھی اس کے اوپر فوکس کرنا سیکھا، اور اس کی سخت مزاجی بھی اس وجہ سے تھی کیونکہ اس کے جو فادر تھے ان کا تعلق ملٹری سے تھا۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھا کہ اس کے اندر بڑی سختی سی آ چکی تھی۔ اب وہ ہیڈا کیا ہوتا ہے کہ حقیقت میں تو وہ ظاہری بات ہے کہ ایک لیڈی ہے، لیڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے نرمی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ زیادہ رکھا ہوتا ہے، لیکن اب بہت ساری چیزیں اس لڑکی کے اوپر اثر انداز ہو رہی تھیں اس کی بچپن میں ہوئی ہوئی اس کی تربیت کے اوپر۔ اب وہ جب لڑکی جوان ہوتی ہے تو جوان ہونے کے بعد اس کی سب سے پہلی جو نیڈز ہوتی ہیں، اس کی جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں شادی کے لیے کہ لڑکا جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس کی سوسائٹی کے مناسب ہونا چاہیے، جیسی اس کی سوسائٹی کے اندر اس کی پوزیشن تھی۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ برٹش سوسائٹی کے اندر جو ایک ڈریس کوڈ تھا کوئنس کے لیے، اسی طریقے کے جو ڈریسز تھے وہ ایلیٹ کلاس کی جو لیڈیز تھیں وہ بھی پہنا کرتی تھیں۔ تو اب ایک وہ سارا پہناوا، وہ ساری تربیت اور ایک مدر کا جو ایلیمنٹ ہے اس کا ٹوٹلی ختم ہو جانا، اس عورت کا کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسری لڑکی اسی ڈرامہ کے اندر موجود ہے جو کہ بالکل ایک سافٹ نیچر کی لیڈی ہے، اور لیڈی کی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے نا، لیڈی کی کوئی بھی لیڈی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ رکھا ہوتا ہے کہ وہ ریفارم کر سکتی ہے، وہ سوسائٹی کو ریفارم کر سکتی ہے، وہ اپنے گھر میں موجود میلز کو ریفارم کر سکتی ہے، فیمیلز کو ریفارم کر سکتی ہے۔ ریفارم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ویلیوز خراب ہو چکی ہیں، جو تربیت خراب ہو چکی ہے، جو چیزیں خراب ہو چکی ہیں، ایک عورت کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ بہترین طریقے سے ٹھیک کر سکتی ہے۔ اسٹرگل لگتی ہے، ہمت لگتی ہے، لیکن ایک عورت کے اندر یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اسی لیے یہ رسپانسبلٹی عورت کے پاس ہے کہ وہ نسل کی تربیت کرے۔ اب وہ جو عورت ہے وہ ایک بہت اچھے مزاج کی ہے جو دوسری ہے، اور وہ ایک ایسا مرد جو کہ نشئی تھا اور باقی نشہ کرتا تھا اور باقی اس طریقے کی ایکٹیویٹیز میں وہ انوالو تھا، تو وہ آہستہ آہستہ وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ جو میل ہے اس کے اندر اس کے اندر جو ایک گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ہے۔ اب گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا اچھا قسم کا رائٹر ہے، لیکن اپنی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کھو چکا ہے اس سے، تو وہ آہستہ آہستہ اسٹرگل کرتی ہے اور وہ جو مرد ہے اس کو ریفارم کرتی ہے۔ اب اس کی رائٹنگز میں اس نے مدد کی، اس نے اس کو ریفارم کیا، ایک انسان کو ڈارک فیس سے برائٹ فیس کی طرف لے کر آئی۔ اب جو عورت ہیڈا گیبلر ہے، اب وہ اس قدر سخت تھی کہ جب وہ جو ڈاکومنٹ تھا، جو لکھا ہوا ڈاکومنٹ تھا، جو اتنی لمبے عرصے کی محنت کے بعد، اور جب پرانا وقت تھا تو اس وقت آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اتنا ڈیجیٹل دور نہیں تھا، تو نہ ہی اس کی سافٹ کاپی وغیرہ موجود تھی، تو وہ جتنے بھی پیجز تھے، ہیڈا کی وہ دوست ہوتی ہے پرانی دوست، لیکن وہ یہ نہیں جانتی ہوتی کہ ہیڈا اس کے حق میں اچھی نہیں ہے اور اس کو دل سے بالکل بھی اچھا نہیں سمجھتی۔ تو ہیڈا کی جو اندرونی دشمنی ہوتی ہے، جو اس کا بخل ہوتا ہے، اس کی جو دن کے اندر اس کے کینہ ہوتا ہے،
وہ اس کو چھپا کے رکھتی ہے اس لڑکی سے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اب ہیڈا کیا کرتی ہے کہ جب اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ان دونوں نے مل کر رکھے ہیں، لکھے ہیں، اور جو میل جس کو اس نے دوبارہ سے ایک اچھے فیز کی طرف لے کر آئی تھی وہ لڑکی، وہ میل وہی تھا جو پہلے ہیڈا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہیڈا اس کو انکار کر چکی ہوتی ہے اس کی بیک گراؤنڈ کے اتنے اسٹرانگ نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کو ایک ویل سیٹلڈ میل ملے، جیسے کہ اس نے اپنے فادر کو ہمیشہ دیکھا ہوتا ہے۔ تو اب اس ہیڈا سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ ایک شخص جس کو اس نے انکار کر دیا ہے، وہ دوسری جو لڑکی اسی کی کلاس میٹ تھی، وہ لڑکی اتنا اس کو انفلوئنس کر گئی ہے اور اچھے طریقے سے وہ ایز اے رائٹر ورک کر رہا ہے، سوسائٹی کے اندر بڑا نام ہو چکا ہے اس کا۔ تو اس نے کیا کیا کہ جو ان کے ڈاکومنٹس تھے، جس کو وہ لوگ برین چائلڈ کہتے تھے کہ یہ جو بک ہے یہ ہمارا برین چائلڈ ہے، تو ہیڈا نے ایک دن وہ کتاب پکڑی اور وہ آگ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے کتاب کا ایک ایک صفحہ اس آگ کے اندر جلا دیا، اور جب وہ جلا رہی ہوتی ہے تو وہ ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ آئی ایم برننگ یور برین چائلڈ۔ آپ اس سینٹنس کے ساتھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو برین چائلڈ، جو رائٹرز ہیں نا، لٹریچر کے اندر جو رائٹرز ہیں، انہوں نے الفاظ کا چناؤ بڑے ہی دھیان سے کیا ہوا ہوتا ہے۔ اب ہیڈا اس قدر سخت مزاج عورت ہے کہ جو بچہ ہے، بچے کا نام سن کے ہر عورت پگھل جاتی ہے۔ ہر عورت کے لیے کے دل میں ایک نرمی کا جذبہ ہوتا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی اور دوسرے بچوں کے لیے بھی۔ لیکن جب ہیڈا ہے تو اس کے کیس میں ہے کہ ہے وہ لیڈی، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس برین چائلڈ کو جلا رہی ہوں۔ اس کو رحم نہیں آیا۔ اس کو رحم کیوں نہیں آیا؟ اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے کہ اس وقت اس کے دل میں کدورت تھی، نفرت تھی، کینہ تھا، بغض تھا، وہ تو تھا، لیکن وہ ساری چیزیں آنے کے پیچھے اس کے بچپن کا وہ دور تھا، وہ اپ برنگنگ تھی جو اس کو دے دی گئی تھی، وہ جو بنیاد تھی نا، جو روٹ سسٹم تھا، جب وہ سیٹ ہو چکا تھا تو اس کے بعد سائیکالوجی نے پوری جو زندگی تھی اسی کے اکارڈنگ ورک کرنا تھا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے اکثر اگر اچھے ماحول میں چلے گئے ہیں تو ان کو ایک اچھی تربیت ملے گی، لیکن اگر وہ اچھے ماحول میں نہیں گئے تو وہ ہیڈا گیبلر جیسی مثال بن سکتے ہیں۔ تو لٹریچر کے جو رائٹرز ہوتے ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ ایسا لکھیں جس سے وہ اپنی سوسائٹی کو ایک آئینہ دکھا سکیں، سوسائٹی کو بدل سکیں، سوسائٹی کو یہ بتا سکیں کہ تمہارے پاس کمی کہاں ہے اور وہ کمی کو تم نے پوری کس طریقے سے کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پر ایک ہارٹ ہے جو کہ ریڈ ان کلر ہے، اور بڑا خوبصورت سا یہ دل ہے کہ جس کے ارد گرد بھی نور ہے اور جس کے اندر بھی نور ہے۔ یہ وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کا بنا کر بھیجتے ہیں، اور یہ وہ دل ہے کہ جب ایک انسان کے پاس ایمان آ جاتا ہے نا تو وہ دل ایسا ہوتا ہے۔ لیکن دو کیسز ہیں اب، کہ ایک تو ایسا کیس ہوگا کہ جس میں بچپن سے ایسی تربیت مل گئی کہ انسان کا دل جو ہے وہ اندھیرے کی جانب چلا گیا۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک بلیک سپاٹ لگتا ہے، اور اگر وہ اس گناہ سے انکار کر دیتا ہے، اس گناہ سے بچ جاتا ہے، تو ایک وائٹ سپاٹ لگتا ہے۔ تو اب یہ ہماری مرضی ہوتی ہے، شعور کی عمر میں جا کر یہ ہم نے سمجھنا ہوتا ہے کہ ہم نے بلیک سپاٹ لگانا ہے اپنے دل کے اوپر یا وائٹ سپاٹ لگانا ہے۔ اب ہماری زندگی میں بہت سی ایسی سچویشن آ جاتی ہیں، ایز اے مسلم اب میں بات کروں گی، کیونکہ اگر میں ایک چائلڈ کی بات کروں تو بچے جو ہیں وہ مسلم کے بھی گھر میں پیدا ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم میں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو دونوں کیسز میں بچہ جو ہے وہ ایک بہتر حالت میں ہی ماں باپ کے پاس گیا، آگے ماں باپ نے تربیت کرنی ہے۔ ماں باپ نے اب اچھی تربیت اگر مسلم فیملی کے اندر کر دی ہے تو وہ اس ہارٹ کے ساتھ ہوگا بچہ جو کہ ہمیں لیفٹ سائڈ پر نظر آ رہا ہے، برائٹ اینڈ نور کے ساتھ۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ اس مسلم فیملی میں جو پیرنٹس ہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے اچھی تربیت نہیں کی، تو یہ ہارٹ بالکل اپوزٹ ہو جائے گا، کیس بالکل اپوزٹ ہو جائے گا۔ جو آج کل ہم
دیکھ رہے ہیں سوسائٹی کے اندر جو سچویشن ہے کہ بچے اگر جو ہوتے ہیں ان کو بچپن سے ایسا ماحول مل رہا ہے کہ نہ ان کو ایک اچھے لباس کی تعلیم دی جا رہی ہے، نہ ان کو پردے کی تعلیم دی جا رہی ہے، نہ ان کو نماز کی تعلیم ہے، نہ ان کو قرآن کی تعلیم ہے. ان کے پاس جسٹ یہ ایک دنیا کی زندگی ہے جس میں جوان بچے بچیاں بھی نشے کی طرف جا رہے ہیں اور زندگی ان کی تباہ ہو رہی ہے، کیونکہ جنہوں نے میٹرک لیول سے ہی اگر اس چیز میں پڑ جانا ہے تو پھر آگے کی زندگی میں ان کا فیوچر کیا ہے. اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں بھی جو نشہ نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود وہ ان کی زندگی ایسے ہوگی کہ میوزک، فلم انڈسٹری اور پلیز، ڈراماز یا جو آؤٹنگز ہیں جسٹ یہ ان کی لائف ہے، تو یہ ایک بڑی ہی بد مزہ لائف ہے، یہ بڑی ہی خالی سی زندگی ہے کہ جب ایک بچہ اگر تو ایمان والی کیفیت میں اس کو ملی ہے، اس کی فیملی سے وہ کیفیت اس کو مل گئی ہے تو اس کے پاس یہ والا ہارٹ ہوگا. اور اگر وہ بچہ شعور کی کیفیت تک جاتا ہے اور اس کے والدین نے ٹھیک اس کی تربیت کر رکھی ہے لیکن پھر اگر وہ کسی وقت گناہ کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کے دل کے اوپر ایک بلیک سپاٹ لگتا چلا جائے گا. اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ چیز بیک ہو جائے گی، اسی سچویشن میں وہ واپس آ جائے گا. لیکن ابھی ایک چیز جو ہماری سوسائٹی کے اندر ہم سب کو فیس کرنی پڑی ہے وہ یہ فیس کرنی پڑی ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس سے تعلیم تو ملی ہے، علم نہیں ملا. یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے. ہمیں اپنے پیرنٹس سے قرآن کی خوبصورتی سیکھنے کو نہیں ملی، ہمیں اپنے پیرنٹس سے یہ سیکھنے کو نہیں ملا کہ نماز تم نے پڑھنی نہیں ہے، نماز تم نے ادا کرنی ہے. نماز ملاقات ہے انسان کی اس کے رب کے ساتھ، نماز تمہاری کنورسیشن ہے تمہارے رب کے ساتھ، اور قرآن اللہ کی کنورسیشن ہے تمہارے ساتھ. اذکار کرتے ہمیں پیرنٹس نے نہیں سکھایا کہ اللہ کو کون سا ذکر پسند ہے، رسول اللہ کو کون سا پسند تھا، رسول اللہ کی سنتیں کیا تھیں، رسول اللہ تھے کون. ہمارے بچوں کو یہ نہیں پتہ، ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو نہیں پتہ. ابھی سعودیہ میں جب ایک شاپ کے اوپر گئی تو وہاں پر ایک بک موجود تھی کہ اکثر تو ہم نے یہ ورڈ سنا ہوتا ہے نا، گیم چینجر، اس پر لکھا تھا دی ورڈ چینجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کتنا خوبصورت ٹائٹل تھا ورڈ چینجر کا کہ وہ انسان جنہوں نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. لیکن ہمارے بچے رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام کو کتنا جانتے ہیں، یہ ہمیں خود سے اب پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم سوسائٹی کا یہ چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زندگی کہاں پہنچی. جو ایک لاپرواہی تھی، جو ایک غیر ذمہ داری تھی، وہ کہاں پہنچی. کیونکہ جب ہم نے لاپرواہی کر کے، غیر ذمہ داری کر کے خود علم نہیں سیکھا تو ہم نے اپنی نسلوں کو بھی علم نہیں دیا. ہم نے اپنی نسلوں کو پھر خراب کیا ہے اور ان نسلوں نے پھر سوسائٹی بنائی ہے اور پھر ہماری سوسائٹی خراب ہو چکی ہے. تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ جو رائٹ سائڈ پر برائٹ نور کے ساتھ دل موجود ہے، ہمیں یہ دل ہمارے گھروں سے نہیں ملتا. کچھ ایکسیپشنل کیسز موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ان گھروں پر کہ جن گھروں میں ایسا ماحول ہے، ایمان والا ماحول دیا جاتا ہے، اور بے شک موجود ہوں گے. کیونکہ جہاں پر یہ ہے کہ اندھیرا موجود ہے وہیں پر روشنی کی کرنیں بھی موجود ہوتی ہیں جو راستہ دکھاتی ہیں. لیکن میرے ایکسپیرینس میں زیادہ تر جو چیز آتی ہے، مجھے بچوں سے بھی یہی سننے کو ملتا ہے کہ اگر وہ قرآن کی عربی بھی سیکھ رہے ہیں نا، وہ چھپ کے سیکھ رہے ہیں، ان کے پیرنٹس کو نہیں پتہ ہے. وہ اپنی پاکٹ منی سے اپنی جو ساری فیس ہے وہ ادا کرتے ہیں، یا اپنی پاکٹ منی سے رجسٹر وغیرہ خریدتے ہیں، یا اپنے پیرنٹس کو یہ نہیں بتانا چاہتے کہ وہ قرآن سیکھ رہے ہیں. مجھے بیسیکلی زیادہ تر جو لوگوں کو بچوں سے سننے کو ملا وہ یہی تھا. وہ جوان لڑکے جوان لڑکیاں وہ یہی بات کرتے تھے. تو پھر ان بچوں کو کہاں سے یہ دل ملنا ہے؟ یہ دل نہیں ملے گا. تو جن کو ملتا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اور آسانیاں پیدا فرمائے. لیکن آج کی ہماری ڈسکشن اس چیز کے اوپر ہے کہ جن کو نہیں ملتا. تو جن کو نہیں ملا ان کے لیے تو یوں کہہ لیں کہ دل ان کا اس سچویشن میں تھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا. پھر آہستہ آہستہ ان کا انوائرمنٹ میٹر کرتا ہے کہ وہ کیسے انوائرمنٹ میں رہے.
تو ہمیں جو بچپن سے ہی انوائرمنٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے اس میں کہہ لیں کہ ہمارا دل اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے، اس کیفیت کے اندر ہوتا ہے. اور کبھی کبھار ہم کوئی اچھا عمل کر لیتے ہیں تو وہ یہ جو ہمارا دل کے اوپر اندھیرا ہے یہ کم ہو جائے گا، اور کبھی جو ہے اگر برے اعمال کرتے ہیں تو یہ زیادہ ہو جائے گا. اب کیا ہے کہ شعور کی کیفیت آ گئی، جیسے میری آ گئی، آپ لوگوں کی آ گئی. اب اس کیفیت کے اندر ہم لوگ یہ جان چکے ہیں کہ ہمیں جو علم ایک مسلم گھرانے کے اندر، ایمان والے گھرانے کے اندر لوگوں کو، بچوں کو دیا جاتا تھا، جو ہم نے اپنے مسلم ہسٹری کے اندر دیکھا ہے، وہ ہمیں نہیں ملا. تو اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ کیا ہم نے اسی لائف کو کنٹینیو کرنا ہے یا ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے؟ تو دیکھیے زندگی کی نا، میں نے اپنی زندگی میں 2 فیزز دیکھے ہیں. ایک میں نے ڈارک فیز دیکھا ہے، اور ایک میں نے وہ فیز دیکھا ہے جس میں زندگی میں اللہ آ جاتا ہے. اور جب آپ اللہ کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر آپ اللہ کے بغیر نہیں جی سکتے. تو ایک زندگی وہ جس میں ٹوٹلی انٹرٹینمنٹ ہے، جس میں فرینڈ سرکل، آؤٹنگز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہر ایک قسم کی چیز جو ایک لاپرواہ اور غیر ذمہ دار انسان کے اندر ہوتی ہے، ہر وہ ایک چیز میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھی. اور حقیقت کی بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ہدایت پہنچا دیتے ہیں. ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پہنچاتے ہیں، کیونکہ حجت پوری ہونی ہے. کل کو ہم یہ نہ کہیں نا کہ ہمیں تو ہدایت ملی نہیں تھی، ہمیں ہمارے پیرنٹس نے بھی نہیں دی، ہمیں ہمارے سرکل سے بھی نہیں ملی، تو پوری زندگی ہدایت ہی نہیں ملی، تو ہم سیدھے راستے پر کیسے آتے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کو گھر سے وہ چیز نہیں ملتی نا، تو کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ روشنی کی کرن آپ تک پہنچتی ہے. اب اس کے بعد آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس روشنی کی کرن کو نور میں بدلنا ہے، اپنے دل کے نور میں بدلنا ہے، یا پھر آپ نے اس روشنی کی کرن کی بے قدری کر دینی ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نماز کے لیے آپ جائیں گے، کہیں گے کہ آپ نماز ادا کریں یا کچھ بھی اس طریقے سے، آپ اگر ان کو اچھی تعلیم دیں گے تو آگے سے وہ آپ کو برا کہیں گے. وہ کیوں برا کہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت ان کے دل اندھیرے میں ہوتے ہیں، وہ اس نور کی پہچان ہی نہیں کر پاتے. اگر آنکھوں پر کالا چشمہ لگا ہو تو آپ باہر کا نور نہیں دیکھ سکتے نا، آپ کو باہر کی وہ روشنی اس طریقے سے چمکتی تو نہیں نظر آئے گی. تو یہی بات ہے کہ جب ان کے دل کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر کی اس خوبصورتی کو ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے. اب زندگی میں آئے، ہم شعور کی کیفیت میں آ گئے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا کہ ہماری مصروفیات ایسی تھیں کہ ہم نے کبھی موویز دیکھی، کبھی ہم نے ڈراماز دیکھے، کبھی ہم نے سانگ سنے، کبھی ہم نے سوشل میڈیا پر ٹائم ویسٹ کیا، کبھی ہم نے باہر آؤٹنگز پر ٹائم ویسٹ کیا. اور کیا کہ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کا بیلنس بھی خراب کر دیا اور آخرت کی زندگی کا بیلنس بھی ٹوٹلی خراب کر دیا. اب دنیا کی زندگی کا بیلنس خراب جب ہم کرتے ہیں نا، دونوں زندگیوں کا بیلنس خراب، تو اس وقت ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بیسیکلی اپنی دنیا کی لائف انجوائے کی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، جتنا جی سکتے ہیں اتنا جی لیں. یہ ہمارے ڈائلاگز ہوتے ہیں. لیکن حقیقت میں ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بھی اسپوائل کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جہاں پر ہم لوگ کپڑے جوتے اور یہ فلموں ڈراموں اور سانگز اور غیبت گالم گلوچ کی حد تک بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں پر دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے. وہاں پر لوگوں نے ایسی ایجادات کر دی ہیں جس سے نہ صرف ان کی بلکہ دوسروں کی بھی زندگیاں آسان ہو گئی ہیں. اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہم سے زیادہ کوئی کیلیبر کے تھے یا پھر ہم جو ہیں وہ کم سمجھ بوجھ والے ہیں. وہ اس وجہ سے کہ امامت جو ہوتی ہے نا، وہ کسی نہ کسی کے پاس ضرور ہوتی ہے. مسلمان نے امامت اپنے ہاتھ سے چھوڑی ہے، تو جب جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو کوئی اور آ جاتا ہے اس جگہ کو پر کرنے کے لیے. یہی وجہ تھی کہ پھر غیر مسلم آئے، انہوں نے ہی مسلمانوں کے وہ اصول اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنے شروع کیے. اینڈ دین کیا ہوا، ان کی سوسائٹی اب چلی گئی، اور جو ہماری سوسائٹی تھی اس میں علم حاصل کرنے کی جو قیمت تھی وہ کم سے کم ہوتی چلی گئی. لوگوں کی نظر میں علم حاصل کرنا بہت پیچھے چلا گیا. ہماری سوسائٹیز کے اندر نہ صرف اسٹرگل کرنی پڑتی ہے دین کا علم سیکھنے پر، بلکہ اس چیز کے اوپر بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے کہ بچے دنیا کا بھی علم حاصل کریں، کیونکہ جو دین کا علم ہے اس کے ذریعے ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی ایک بیلنس وے میں گزارنی آ جائے گی. اور دنیا کی جو زندگی ہے اس میں ان کو آگے سے آگے پرفارم کرنے کے لیے
ایک اچھے جو لائف سٹائل ہے اس تک پہنچنے کے لیے، یہ بھی نہیں کہ بہت ہی زیادہ ایرسٹوکریٹک سوسائٹی والا لائف سٹائل ہو جائے ایلیٹ کلاس کا، ایسا نہیں ہے. ایک نارمل بیلنسڈ لائف سٹائل ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے، ہر ایک کی جو ہے وہ نیڈ بھی ہے اور اس کا حق بھی ہے. لیکن اب جب خود اپنے ہاتھوں سے ہی حق چھوڑا تو اس کے بعد گلہ کس سے کیا جائے گا؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا بڑھتا چلا گیا. ایک اندھیرا آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، چوتھا آیا. ہمیں اپنی اس جو لائف ہوتی ہے نا انجوائمنٹ کی، اس میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ زندگی میں کبھی مشکل بھی آنی ہے، یا زندگی میں کوئی ایسا فیس بھی آئے گا جہاں پر ہمیں اپنے آپ سے ڈیل کرنا پڑے گا اور باہر کے لوگوں سے بھی ڈیل کرنا پڑے گا، کاٹنی پڑے گی تنہائی کی بھی. اب آپ امیجن کریں، یہ دل ہے جو موجود ہے اندھیرے کے اندر. جب گناہ بڑھتے چلے گئے تو یہ دل اندھیرا 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 یہاں تک پہنچ گیا. اور آپ لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے اس نے جسٹ دل کو ہی نہیں کور کر رکھا، بلکہ اس جو اندھیرے کا جو دائرہ ہے وہ باہر کی طرف بھی ایکسپینڈ کر رہا ہے. یہ کیوں دکھایا میں نے؟ یہ اس وجہ سے کیونکہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، کہا یہ آپ نے سنا ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا انسان کے اوپر رنگ چڑھ جاتا ہے. تو اگر آپ ایک ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں جو اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بیلنس لے کر چل رہے ہیں، تو آپ کی لائف میں بھی بیلنس آئے گا. تو اسی طریقے سے اگر آپ ایک ایسی صحبت کا بھی اثر ہو چکا ہے نا آپ اس صحبت میں چلے گئے ہیں جو کہ بری ہے، تو آپ کر بھی وہ کالا رنگ چڑھ جانا شروع ہو جائے گا جو اس کے دل پر چڑھا ہوا ہوگا. تو اب یہ سچویشن آ گئی ایک مسلم کی، اور اس سچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے بھئی؟ پھر فار ایگزامپل سپوز کریں زندگی میں کوئی ایسا اپنا آیا جو چلا گیا، یا تو کوئی دھوکہ دے کر چلا گیا، یا کوئی لوٹ کر چلا گیا، یا کوئی بہت اپنا تھا، بہت پیارا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، یا پھر جو فائنینشیل سچویشن تھی وہ بہت ڈاؤن چلی گئی، بزنس ختم ہو گیا، فیملی میں کلیشز آ گئے، بچے دور ہو گئے. تو جب زندگی میں ہم اپنی انجوائمنٹ والی لائف میں جسٹ انجوائے کرتے ہیں نا، ہم زندگی گزارنے کا فن نہیں سیکھتے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ دل پر اندھیرے چھا چکے ہوتے ہیں. اور جب انہی اندھیروں کے بعد ہم کسی ایسی سچویشن میں جاتے ہیں نا جو ایک مس ہیپ کہہ لیں، مس ہیپ ہوتا ہے کہ کسی کو میرڈ لائف کی کوئی ایسی پرابلمس دیکھنی پڑ گئی ہیں، کسی کو اپنی فائنینشیل لائف کی پرابلم دیکھنی پڑ رہی ہیں، کسی کو اپنی فزیکل لائف کی پرابلم دیکھنی پڑ رہی ہے، کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا کچھ بھی ایسا جس کی وجہ سے اس کو محتاجی فیس کرنی پڑ گئی ہے، یا پھر اس کی صحت جاتی رہی ہے. تو ان اندھیروں کے ساتھ وہ ان ساری چیزوں سے ڈیل کیسے کرے گا؟ ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ جو چیز چل رہی ہے وہ بچے اور بچیوں کا ڈپریشن میں جانا، اس وجہ سے کیونکہ ان کی ایموشنل اٹیچمنٹس ہو جاتی ہیں. جب اندھیرا ہوگا تو غلط فیصلے ہوں گے، کیونکہ نظر اس وقت واضح آتا ہے جب روشنی ہو، اندھیرے میں واضح نظر نہیں آتا. جب واضح نظر نہیں آتا تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں. جب فیصلے غلط ہو جائیں گے تو نتائج بھی غلط نکلیں گے، اور پھر غلط نتائج آئیں گے تو پھر انہیں بھگتنا تو پڑے گا. تو انہیں بھگتنا پڑے گا تو اس سچویشن میں آتی ہیں پرابلمس. اب دیکھیں، ایک تو یہ کیس ہے کہ ہماری لائف میں یہ والی جو سٹیٹ ہے نا، نمبر 3 والی، جس میں دل کے اوپر اندھیرے جو ہے وہ زیادہ چھا چکے ہیں، اس میں آئیں گی پرابلمس ہماری لائف میں. اور اگر اس سٹیٹ میں یا اس سٹیٹ میں پرابلم آ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو یہ ایک مسلمان کے لیے رحمت ہے. وہ اس وجہ سے کیونکہ اپنی پروکریسٹینیشن، اپنی لاپرواہی، غیر ذمہ داری، اپنی انجوائمنٹ کی وجہ سے وہ جس سٹیج پر پہنچا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس سٹیج کے بعد اگلی سٹیج پر جانے دینا، دل پر تالا لگ چکا ہوگا. اب اس دل کو دیکھیں کہ یہ کتنا خوفناک دل ہے، مکمل بلیک، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور تالا لگ چکا ہے اس دل پر. ہماری لائف میں آنے والی پرابلمز
ہماری لائف میں آنے والے سٹاپس اکثر اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ان اندھیروں سے آزاد کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس آخری پوزیشن تک نہ پہنچیں۔ یہ وہ آخری پوزیشن ہے جہاں دل سخت ہو جاتے ہیں، جن کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر دیا ہے کہ ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، اور یہ بھی کہ اکثر پتھر ہیں کہ جن میں سے پانی نکل آتا ہے لیکن ان کے دل اس قدر سخت ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس کے لیے یہ سچویشن آئے گی۔ اب اگلی سلائیڈ دیکھیں۔ اس سلائیڈ کے اندر کیا ہے کہ یہ جو دل ہم نے 3rd نمبر پہ پچھلی سلائیڈ کے اندر دیکھا ہے، اب یہ بھی ایک ایسی سچویشن میں اللہ تعالیٰ اس کو ڈالتے ہیں کہ جہاں اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف ہے بیسیکلی جو اس کو مل رہی ہے، اس کو کانٹے مل رہے ہیں، اس کو تکلیف مل رہی ہے، اور تکلیف ملنے کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بجلی کی چمک جو ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ کڑکتی بجلی اس کو ڈرائے گی، اس کو خوفناک کرے گی، اس کو کیا کرے گی؟ اس کو اندر ہی اندر گھٹن محسوس ہوگی۔ لیکن اس سب سے نتیجہ کیا نکل رہا ہوگا مسلمان کے لیے؟ یہ مڈل میں نتیجہ یہ نکل رہا ہوگا کہ برے اعمال کی وجہ سے اس مسلمان کو جو زنجیریں لگ چکی ہوں گی نا، جو کہ ایک دل کے ارد گرد باڑ لگ چکی ہوگی، ایک فینس جو لگ چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرے گا؟ اللہ کہ اس کو توڑ دے گا، اللہ پاک اس کو توڑے گا، اور جتنی سختی ہوگی نا اتنی سختی کے مطابق ہمیں مشکلات دیکھنی پڑیں گی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اس مشکل کے بعد اس دل کے جو شیشہ نا اس میں کریکس آئے ہیں۔ ان کریکس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر جب آپ کی ایسی سچویشن آتی ہے نا سخت مشکل والی، آنسو نکلتے ہیں، سخت سے سخت دل کے بھی آنسو نکلتے ہیں، پھر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، اور وہ آنسو، وہ پانی دل کی اس میل کو دور کرتا ہے، دل کی اس سیاہی کو دور کرتا ہے، اور وہ تکلیفیں جو ہمیں توڑتی ہیں نا، جو ہمارا ٹوٹا ہوا دل ہوتا ہے، اگر ہمیں کوئی دھوکہ دے کر جاتا ہے، یا اگر ہمیں کوئی چھوڑ کر جاتا ہے، یا اگر ہمیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، یا اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ایسے ہاتھ سے کھو گئی ہے جس کے کھونے کا تصور بھی نہیں تھا، تو یہ کریکس آتے ہیں پھر۔ اور ان کریکس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر جو سوراخ ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ سوراخ ہوتے ہیں جہاں سے اللہ کا نور دل کے اندر داخل ہوتا ہے، یہ وہ سوراخ ہوتے ہیں۔ زخم انسان کے دل میں وہ سوراخ ہیں جہاں سے اللہ کا نور انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب رائٹ سائڈ پر وہ دل دوبارہ سے موجود ہے جس کے اندر بھی نور ہے اور جس کے باہر بھی نور ہے۔ اور یہ آپ نے ارد گرد اپنے بے شمار ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ پہلے مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن اللہ کے قریب نہیں ہوتے، اور کتنے سخت مزاج ہوتے ہیں، کتنے بری ہوتی ہے ان کی تربیت بھی، اور کتنا برا ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی جانب پلٹتے ہیں تو پھر بڑے سخت قسم کے پلٹتے ہیں۔ اس وقت پھر نہ صرف ان کے اپنے اندر روشنی آ جاتی ہے بلکہ ان کی روشنی سے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک کنسپٹ تھا ہماری زندگی میں مشکلات کے آنے کا، کہ مشکلیں کیوں آئیں، کس طریقے سے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ہم کسی بھی ایسی مشکل میں آ جاتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا گلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں؟ اکثر ایسی چیزیں جو ہم دیکھ نہیں پاتے، اللہ جانتا ہوتا ہے ان کو۔ کوئی ایسا اندھیرا کہ ایک دفعہ آ گیا نا، اللہ کو پتہ ہے کہ اگر اس کے دل کے اوپر یہ اندھیرا آ گیا نا، تو اس اندھیرے کے نتیجے میں جو اندھیرا آئے گا نا اس کے دل پر، کیونکہ کانسیکوینسز بھی تو ہوتے ہیں نا ہر ایک چیز کے، اس چیز کو جسٹ پرفارم کرنے کے نہیں اندھیرا آئے گا، اس کے کانسیکوینسز کا بھی اندھیرا آئے گا۔ تو اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اندھیرا اس کو سخت سے سخت کرتا جائے گا، اس کو ٹریک سے کتنا ہٹائے گا، اس کو کتنا دور کرے گا۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ مشکلات آ جاتی ہیں، یہ لاس آ جاتے ہیں، جن کے بعد ہم اللہ کی جانب پلٹ جاتے ہیں۔ اور اگر ان سچویشنز کے اندر ہم نے اللہ پر ایمان چھوڑ دیا، ہم نے صبر چھوڑ دیا، ہم نے وہ ہوپ چھوڑ دی، تو کیا ہوگا؟
کہ ہم اللہ سے بہت دور نکل جائیں گے. بہت سے لوگ کرتے ہیں ایسے کہ ان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن وہ مشکلات ان کو کچھ نہیں دیتی، کچھ بھی نہیں دیتی سوائے اللہ سے دوری کے. زندگی میں اگر مشکل آئی ہے تو سوچے سمجھیں، آزمائش مسلمان کے لیے رحمت ہوتی ہے، اس کو مضبوط بنا کے جاتی ہے، اور اس پر جو برائی آ جاتی ہے نا، جو کثافتیں آ جاتی ہیں، ان کو دھو کر جاتی ہے. مشکل انسان کو تیار کرتی ہے آگے آنے والے وقت کے لیے، اور اگر پہلے سے انسان تیار نہ ہونا، مضبوط نہ ہو، تو وہ آگے آنے والی زندگی کو فیس نہیں کر سکتا. اور مشکلات سے بھاگنے کی حالت کن کی ہوتی ہے؟ آپ کسی بھی ایسے انسان کو جو کہ اپنی زندگی میں بڑا ایک انٹرٹینمنٹ یا برائی کی زندگی گزار رہا ہے، ہم وقتی طور پر ان کی زندگی دیکھ کر یہ تو کہتے ہیں کہ اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھی فیملی ہے، اٹھنا بیٹھنا کافی اچھا ہے، سرکل بہت اچھا ہے، کافی گرومڈ پرسنالٹی ہے. لیکن اگر کسی وقت ان کی زندگی میں کوئی مسہپ ہو جائے تو اس کے بعد ان کی سچویشن دیکھیے گا. ایک ایمان والے دل کے جو کیفیت ہوتی ہے نا، اگر ایک نور والے دل کے پاس کوئی مشکل آ بھی جاتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کتنی آسانی سے پھر اس مشکل میں چلا جائے گا نا، اس کو ڈیل کر جائے گا، اس سے نکل جائے گا باہر. ایک ٹیسٹ آئے گا اور اس کو پار کر جائے گا، اس کو پاس ہو جائے گی وہ. لیکن اگر ایک دل ہے جس کے پاس اندھیرا ہے، اوپر سے آ گیا ٹیسٹ، وہ کیسے اس ٹیسٹ کو پرفارم کرے گا؟ اس کو فن ہی نہیں آتا. یہ ہے اہمیت ہمارے زندگی میں علم کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی یہ نازل فرمائی ہے، اقرا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی علم حاصل کرو. علم حاصل کرو اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں پر فوکس کرو اور ایک بیلنس لائف سٹائل گزارو. اب یہ تو ایک کنسیپٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کس طریقے سے ایک جو انسان کا دل ہے، اور اسی چیز کو آپ بیک بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ایک کے پاس ایمان آ گیا، نور آ گیا، اور اس کے بعد وہ لاپرواہ ہو جاتا ہے، کہ اکثر ایسی سچویشن ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس ایمان کا جو لیول ہوتا ہے نا وہ ہائی ہوتا ہے، ہم بڑا ایک کنیکشن سا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ایک بڑا ڈیپ لیول فیل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن پھر کچھ ایسی فیزز آ جاتی ہیں جس میں ہم وہ فیل نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ اس کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل کے اوپر موجود اندھیرے، وہ ریزن ہوتا ہے. اگر ہم اچھے اعمال کریں گے تو ہمارے دل کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ بڑھے گا، اور اگر ہم برے اعمال کریں گے تو وہ نور کم ہوگا اور اندھیرا آتا جائے گا. اگر اچھا عمل ہوگا تو وائٹ سپاٹ لگے گا، اور اگر برا عمل ہوگا تو بلیک سپاٹ لگے گا. اور پھر دل کے بارے میں کیا حدیث پاک ہے کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسم کے اندر، اگر وہ درست ہے تو سب کچھ درست ہے. آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان دل کے لحاظ سے ایک سٹیبل سچویشن کے اندر ہے، ایک جو فزیکل سچویشن ہوتی ہے میں وہ نہیں کہہ رہی ہوں، جو ایک روحانی سچویشن ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں. اگر وہ اس روحانی سچویشن میں ایک نور والی کیفیت کے اندر ہے تو کوئی بھی سچویشن آئی ہے اس کے لیے ڈیل کرنا مشکل نہیں ہوگا، وہ اس کو کر جائے گا. جیسے کہ اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں بھی کافی مشکلیں آئیں، صحابیات کی لائف میں آئیں، صحابہ کی زندگی میں آئیں، لیکن ایمان کا نور ہوتا تھا اور مشکلیں جو ہیں وہ حل ہو جایا کرتی تھیں. مشکلیں کچھ دینے آتی تھیں. غزوہ احد کتنا بڑا لیسن دیتا ہے ہمیں. اس وقت جو جبل احد ہے نا، اس کے سامنے ہی ایک پہاڑی ہے جبل روما، جو چھوٹی پہاڑی ہے. تو رسول پاک نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے رہیں جب تک کہ ان کو دوسرا حکم نہ ملے. تو غزوہ بدر کی طرح پہلے غزوہ احد میں بھی مسلمان جو ہے وہ جیت کی طرف جا رہے تھے. پھر کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم جیت چکے ہیں اور اب جو ہے وہ کفار کا مال غنیمت لینے کا وقت آ چکا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی توجہ ہو جاتی ہے مال غنیمت کی طرف، اور وہ اس پہاڑی سے نیچے اتر آتے ہیں. اور جیسے ہی وہ اس پہاڑی سے نیچے اترتے ہیں نا، تو اس کے بعد جو کافر ہے اس کو جیتنے کا موقع مل جاتا ہے. اب یہاں پر یہ مس ہیپ ہوا اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا تھا کہ اسی طریقے سے چیزیں ہوں.
اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو چوائس دی ہے کہ تم چنو راستہ جو تم نے چننا ہے، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ تمہارے سامنے آئے گا۔ میں یہاں پر جو ہمیں ایک سوسائٹی کے اندر ایکسکیوز ملتا ہے کہ قسمت ایسی تھی، قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اس کنسیپٹ کو بھی تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ واقعہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ایسے ہی بیان کر رہی ہوں، بلکہ یہ امام نووی کی جو 40 احادیث ہیں اس کی، ان 40 احادیث کی شرح کے اندر یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک سفر پر تھے اور ان کے ساتھ صحابہ کا گروہ تھا، اور وہ ایک بستی میں جانے لگے تھے کہ وہاں پر ایک بیماری تھی، کوڑ کی بیماری، یا ایک ایسی بیماری جو دوسرے انسان کو لگ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا ہمیں آگے اس بستی میں جانا چاہیے یا ہمیں یہاں سے پیچھے چلے جانا چاہیے۔ تو صحابہ کے 2 گروہ ہو گئے، ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے، ایک گروہ نے کہا کہ ہمیں پیچھے چلے جانا چاہیے، واپس چلے جانا چاہیے، کہ ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ اگر ایک بستی کے اندر یہ بیماری ہو تو تم وہاں نہ جاؤ۔ تو جو دوسرا گروہ تھا ان کا یہ تھا کہ ہمیں آگے جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلے گروہ کی بات سنی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم واپس پلٹ جائیں گے۔ دوسرا گروہ تھا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ کیا ہم تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ان کو جواب دیا کہ نہیں، ہم ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اب یہ جو الفاظ اس کتاب کے اندر تھے نا، یہ بڑے ہی پاورفل ہیں کہ اس ایک ایگزامپل کے ساتھ ہمیں یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ تقدیریں ہمارے سامنے نا 2 قسم کی ہوں گی، ہماری چوائس کے اوپر بیس کر رہی ہوں گی۔ اب اس وقت 2 آپشنز تھے، یا تو اس بستی میں جائیں یا پھر نہ جائیں۔ جاتے تو 95% چانسز تھے کہ وہ بیماری ہو جائے گی، اور 5% تھا کہ محفوظ رہیں گے، اور نہ جاتے تو 95% چانسز تھے کہ وہ بیماری نہیں ہوگی، اور 5% تھا کہ وہ ہو جائے گی۔ اب ایسا ہے کہ اگر وہ واپس چلے گئے اور اس کے باوجود وہ بیماری ہو جاتی تو پھر یہ تھا کہ وہ قدر میں اللہ کی جانب سے لکھی جا چکی تھی اور وہ ہونی ہی تھی۔ جیسے کہ اگر کوئی انسان فزیکلی اپنی بہت کیئر کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو کوئی ایسی بیماری ہو جاتی ہے جو کہ اس کو بالکل ہی نڈھال کر دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ ظاہری بات ہے کہ یہ بیماری اس کو اللہ کے حکم سے ہی آئی ہے۔ یہ تکلیف کو بے شک اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو ہدایت کر دے گا۔ تو یہاں پر تقدیر کا وہ جو کنسیپٹ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگزامپل سے ہمیں کلیئر کروایا گیا کہ چوائس اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں دی ہے۔ اور اسی کے آگے ایک اور حدیث رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلاش کرو کہ جس میں تمہیں بھلائی محسوس ہو، کوئی تلاش کرو کہ جس میں پھر تمہیں بھلائی محسوس ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد طلب کرو، اینڈ ڈونٹ بی ریکلیس، لاپرواہ مت ہونا۔ اب لاپرواہ مت ہونا کہ میں کیا تھا کہ یہ نہیں کرنا کہ صرف دعا کرنی ہے اور عمل نہیں کرنا، اور درست فیصلے نہیں کرنے، درست وقت پر درست فیصلے نہیں کرنے۔ تو قسمت کا جو ایکسکیوز ہے نا وہ دیتا ہے جو رسپانسبل نہیں رہ پاتا، جو رسپانسبلٹی دکھانے میں فیل ہو جاتے ہیں وہ قسمت کا ایکسکیوز دیتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کے اندر جگہ جگہ آپ کو یہ ایکسکیوز ملیں گے۔ اب تھا جی کہ ایسا کہ جب اس طریقے کی بات ہوتی ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمیں یہ ایکسکیوز بھی سننے کو ملتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے یہ نہیں کر پائے، اس وجہ سے یہ ہو گیا، وہ ریزن کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی چوائسیز غلط ہوتی ہیں۔ ہم ایک چوائس غلط لے لیتے ہیں نا، تو ایک تو اندھیرا اس چوائس کا آیا، اور اس کے بعد اس چوائس کے جو کانسیکوینسز تھے اس کا بھی اندھیرا آیا، اور جب اندھیرے آتے چلے جاتے ہیں دل جو ہے وہ بلیک ہوتا چلا جائے گا، اینڈ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسی تکلیف آئے گی جو ہمیں دوبارہ سے ایک ایسے دل کی جانب لے جائے جس میں نور ہے، اور اگر وہ تکلیف نہیں آتی تو ہمارا دل جو ہے وہ سخت دل کی جانب چلا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب دل
نور کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کے نور کے ساتھ، تو زندگی کیسی ہوتی ہے، اور جب دل میں اندھیرے ہوتے ہیں تو زندگی کیسی ہوتی ہے. جو ہماری زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کی وجہ سے اندھیرے آتے ہیں ہماری زندگی میں. اب کچھ آپ کے سامنے موجود ہیں چیزیں، میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ان پوائنٹس کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ہم اپنی اچھی پرفارمنس کی طرف نہیں جاتے، اور الٹیمیٹلی ہماری جو انرجی ہے وہ ڈرین ہو جاتی ہے. سب سے پہلا ریزن ہے بیٹا پروکریسٹینیشن. اب یہ کیا ہے جی کہ قوم سبا کی اگزامپل میں اکثر دیتی ہوں کہ قوم سبا کے پاس اللہ تعالیٰ نے نا بڑی انعامات رکھے تھے، بڑی نعمتیں اس کے پاس موجود تھیں. تو جب ان کے پاس یہ نعمتیں موجود تھیں نا، تو ظاہری بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے. لیکن وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے شکر گزاری، فرما برداری کو ڈیلے کر دیا. ان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ اس کو ڈیلے پر ڈالتے گئے. آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اس کے بعد کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قوم سبا پر عذاب آتا ہے، اور وہی جو باغات ہوتے ہیں وہ خاردار جھاڑیوں میں بدل جاتے ہیں. یہی سچویشن ہمارے ساتھ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں ایک ایسی سچویشن میں جا چکے ہیں کہ جہاں ہمیں شعور مل گیا ہے. آپ سب یہاں پر جو موجود ہیں وہ شعور کے ساتھ ہی موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے. اب اس راستے کو دیکھنے کے بعد اگر ہم نے شکر گزاری نہیں کرنی، اگر ہم نے ایکشن نہیں لینا، ہم نے سٹیپس نہیں لینے اب، اور اپنی زندگی کو اسی طریقے سے کنٹینیو کرنا جیسے چلتی آ رہی تھی. اس سیلف ٹرانسفارمیشن سیریز کو کروانے کا مقصد ہی کیا تھا میرا، کہ آپ سب کو ایک روشنی ملے اور اس روشنی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے آپ لوگ آگے بڑھیں. تو اگر یہ روشنی اس کو فار گرانٹیڈ لے لیں گے، اس کا احساس نہیں کریں گے، اس کو ڈیلے پر لگائیں گے، اس کو پینڈنگ کر دیں گے، باقی راستوں کو پینڈنگ کر دیں گے. قرآن صبح نہیں پڑھا رات کو پڑھیں گے، رات کو نہیں پڑھا کل پڑھ لیں گے. آج نماز قضا ہو گئی ہے، صبح پڑھ لیں گے، کل قضا ادا کر لیں گے. ابھی کپڑے صاف نہیں ہیں، بعد میں نماز ادا کر لیں گے. یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو ڈیلے کا ایک ایکسپیکٹ ہمارے اندر آتا ہے، یہ ایک بڑا برا نتیجہ لے کر آتا ہے جو قوم سبا کے پاس بھی آیا تھا. تو ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں تو پروکریسٹینیشن کی وجہ سے تباہی کا شکار ہو چکی ہیں، ہماری دنیا کی زندگی کے لیے بھی اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی. سیکنڈ پوائنٹ ہے لیس ایکسپوجر. اب اس پوائنٹ کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمارا ایکسپوجر کم ہوتا ہے نا، تو ہمیں سیکھنے کے مواقع بھی میسر نہیں ہوتے، ہم بڑا کم سیکھتے ہیں، اور پھر جو ہمارے پاس انفارمیشن ہمارے مائنڈ کے اندر موجود ہوتی ہے ہم اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں. تو جیسے ہے کہ اب کسی کو آپ نے ڈائریکشن دینی ہو، کسی کو آپ نے بتانا ہو کہ راستہ کس جانب کو جاتا ہے، کسی ہاسپٹل کا یا ریسٹورینٹ کا یا اسکول کا، آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک انگلی کے اشارے سے اس کو بتا دیں گے کہ یہ اس طرف راستہ جاتا ہے. مینرز میں پتہ کیا چیز آتی ہے کہ آپ نے اگر اشارہ بھی کرنا ہے نا کسی کو ڈائریکشن دینے کے لیے، تو آپ ایک انگلی کا استعمال نہیں کریں گے، آپ 2 انگلیوں کا استعمال کریں گے. 2 انگلیوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈائریکشن سمجھائیں گے. یہ مینرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ کے آداب جو آپ کی زندگی کے اندر ہوں تو آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کا امپیکٹ بڑا اچھا پڑتا ہے. اور لیس ایکسپوجر کا یہ بھی ہے کہ ایکسپوجر نہیں ہوتا نا، ہمیں علم نہیں ہوتا کہ باقی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، تو ہم اپنی ہی کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کنویں کے ہم گلے شکوے کرتے رہتے ہیں. جیسے کہ اب سردی آئی ہے تو ہمارے جو پنجاب ہے یا جو کوئی ایسے ایریاز ہے جہاں پر اتنی سردی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمیں سردی بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ چیز نہیں ہو رہی بہت زیادہ سردی ہے، وہ چیز نہیں ہو رہی بہت زیادہ سردی ہے، ہم صرف یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ سردی ہے. اگر ہم اس وقت یوٹیوب پر ہی یہ دیکھ لینا کہ وہ ایریاز جہاں پر مائنس میں ٹمپریچر ہے وہاں کے لوگ اپنا لائف سٹائل کیسے مینیج کرتے ہیں، ان کے جو ولاگز ہیں اگر ہم وہی دیکھ لیں تو اس سے ہمیں لرننگ مل جائے گی کہ وہ اس ٹھنڈ میں اسکول مینیج کس طریقے سے کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی فزیکل ہیلتھ مینیج کرتے ہیں، وہ اپنا کھانا پینا کیسے مینیج کرتے ہیں. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور جب سیکھنے کو ملے گا نا تو ہم کنویں کے مینڈک نہیں رہیں گے. ہمیں باہر کی دنیا کا پتہ چل گیا کہ ہاں باہر کی دنیا بھی ایسے بھی ہو رہا ہے، تو ہم بھی اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی طرح اپنے آپ کو ڈھال کر
کامیابی کی طرف جاتے ہیں. اب ایک دیکھیں کہ آپ اگر اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر فوکس نہیں کرتے نا، اگر آپ ایک ایسے ایکسپوجر میں رہنا شروع کر دیں گے نا جہاں پر لوگ ایسے ہیں جو اپنی فزیکل ہیلتھ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اگر آپ آن لائن ہی یہ چیزیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی یہ چیز آئے گی کہ میں اس طریقے سے ہیلتھی ڈائٹ لوں، میں جو جنک فوڈ ہے ان کو سائڈ پر کروں، میں کولڈ ڈرنکس کو سائڈ پر کروں، اور مجھے کس وقت اپنی کریونگز کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سب آپ کو آ جائے گا. لیکن جب ایکسپوجر ہی نہیں ہے تو ہم وہی کنویں کے مینڈک بن کے بیٹھے رہیں گے، اور اس وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمیں فن نہیں آتا ہوگا ڈیلنگ کا، سچویشنز کے ساتھ ڈیلنگ کا فن نہیں آتا ہوگا. سردی آ گئی ہے، ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، گرمی آ گئی ہے، ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے بھائی. اگر کوئی سچویشن ٹف آ گئی ہے لائف کی، فائنینشیل کرائسس آ گئے، ہم کس طریقے سے اس کو ڈیل کریں گے، نہیں پتہ لگے گا نا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پھر وہ لوگ جو فائنینشیل کرائسس کو فیس کرتے ہیں وہ ان کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس جگہ سے نکلے ہوتے ہیں. یا وہ لوگ جن کے پاس وسائل ہی نہیں تھے کہ جو ایپل کے سی ای او ہیں ان کے بارے میں کہ اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے تھے ان کے پاس، اور وہ کینس بیچ کر کھانا کھایا کرتے تھے، آج وہ ایپل کے سی ای او ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ یہ جان سکتے ہیں، یہ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ آخر وہ کون سے سٹیپس تھے، کون سی ہیبٹس تھیں کہ جن کے ذریعے وہ آگے بڑھے. کیونکہ جو ہیبٹس ہوتی ہیں نا وہ ہمیں کامیاب بھی کرتی ہیں اور ناکام بھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب بھی بات کی ہے نا قرآن کے اندر، جیسے دیکھ لیں عباد الرحمن کی بات کی ہے سورۃ الفرقان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ عباد الرحمن کیا کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر مومنین کی بات کی ہے نا، پھر یہ بتائیں گے کہ مومنین یہ سٹیپس کرتے ہیں، مجاہدین یہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نا جب بھی ہمیں کوئی اگزامپل دے رہے ہیں، کوئی موٹیویشن دے رہے ہیں، انسپیریشن دے رہے ہیں نا، اپنے پسندیدہ لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں اس وقت ان کی ہیبٹس بتاتے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ کا عمل تو اللہ تعالیٰ نہیں نا مینشن کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تو وہ بتانا ہے نا کہ جو وہ بار بار کرتے ہیں، اور بار بار چیز وہی کی جاتی ہے جو عادت ہوتی ہے. اس لیے اپنی عادات کے اوپر بڑا فوکس کریں، ہیبٹس کو بڑا دھیان سے دیکھنا ہے کہ ہیبٹس ہماری زندگی میں ہے کون سی ہیں. اور پھر وہ ہیبٹس دیکھیں کہ اگر سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن کی کوئی ہیبٹس ہیں تو وہ کون کون سی تھیں ان کی ہیبٹس. رات کو تہجد وہ پڑھا کرتے تھے، یہ ان کی ہیبٹ تھی. یہ نہیں تھی کہ کبھی اٹھے اور پھر عرصہ گزر گیا پھر نہیں پڑھی، پھر کسی ایک دن پڑھ لی، پھر کوئی ضرورت پیش آ گئی تو پڑھ لی. تو اگر عادتیں ہماری بری ہیں نا تو وہ نتیجے بھی برے لے کر آئیں گی. اس لیے فوکس کریں اپنی ہیبٹس کے اوپر اور اپنے ایکسپوجر کو بڑھائیں، نئی نئی چیزیں سیکھیں، نئی نئی چیزوں کے بارے میں جانیں. ایون جو کچھ بھی اپنی زندگی کے اندر کر رہے ہیں نا اس کا ٹھیک طریقے سے فن سیکھیں. اگر آپ کوکنگ بھی کر رہے ہیں نا تو ایک کوکنگ ہے ٹریڈیشنل کوکنگ جو مدر سکھا دیتی ہیں، نانی دادی سکھا دیتی ہیں، بہنیں سکھا دیتی ہیں. اور ایک کوکنگ ہوتی ہے اسکلفل کوکنگ، کہ جب آپ نے کوکنگ کی ہے تو اس کو ایک اچھے طریقے سے کوک کیا ہے، آپ نے ڈفرینٹ ریسیپی ٹرائی کی ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ لے کر آئے گی، ایک نئی چیز آئے گی روٹین کے اندر، تو اس کا امپیکٹ بھی چینج ہوگا. تو یہی چیز ہے کہ جتنا اپنا ایکسپوجر بڑھائیں گے، جس فیلڈ سے ریلیٹڈ، جس چیز سے ریلیٹڈ بڑھائیں گے، اتنے آپ اس چیز میں ماہر ہو جائیں گے. اس کے بعد نو مینجمنٹ ہماری لائف میں مینجمنٹ نہیں ہوتی. اس چیز کی بات تو میں شروع سے کرتی آ رہی ہوں پہلے لیکچر کے اندر سے، کہ جتنی چیزیں بیلنسڈ ہوں گی اتنی ہی چیزیں مینیجیبل ہوں گی. لائف کے اندر ہماری سوسائٹی میں بچیوں کی زندگی میں بیلنس نہیں چل رہا، یا تو بہت زیادہ فزیکل لائف چل رہی ہے اور جو ہوم رسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹوٹلی جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہی ہوں گی. یا پھر کیا ہے کہ اسکول کالجز کی اسٹڈیز چل رہی ہیں اور جسٹ وہی اسٹڈیز چل رہی ہیں اور باقی کوئی ایکسپوجر نہیں ہے، کوئی اسکل لرننگ نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے بعد میں ان کو فائنینشیل اسٹیبلٹی مل سکے. کیونکہ آج کل بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریز تو ہیں لیکن ان کے پاس جابس نہیں ہیں. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن کے پاس ڈگریز نہیں ہیں لیکن وہ پھر بھی اچھے طریقے سے فائنینشیلی اسٹیبل ہیں. ڈفرینس کہاں پر آتا ہے کہ جب سیکھنے کا وقت تھا، اس سیکھنے کے وقت کے اندر انہوں نے چیزوں کو بیلنس کر رکھا تھا، وہ ہر ڈومین میں سیکھ رہے تھے. لائک ایک اگر لیڈی کی میں اگزامپل دیتی ہوں تو وہ لیڈی ہے کہ وہ سیکھ رہی ہے، اپنی ہوم لائف بھی اس نے مینیج کی، اس نے اپنی اسٹڈیز بھی مینیج کی.
تو اسی لڑکی کو اگر بعد میں جاب پہ مل جاتی ہے نا، تو وہ اپنی گھر کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہوئے اپنے ورک کو بھی بیلنس کر لے گی، اور اس کے بعد اپنی جو میرڈ لائف ہوگی اس کو بھی وہ بیلنس کر لے گی، کیونکہ اس نے بیلنس سیکھ لیا ہوگا کہ میں نے چیزوں کو بیلنس کس طریقے سے کرنا ہے، میں نے کس طریقے سے اسکیجول کر کے چیزیں کرنی ہے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن جن کو بیلنس کا آرٹ ہی نہیں آتا، وہ کس طریقے سے مینیج کریں گے؟ آج کل ایک جو ٹرم شاید آپ لوگوں نے سنی ہو، منیملسٹک لائف سٹائل، مجھے بیسیکلی یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ کی زندگی میں جسٹ وہی چیزیں ہوں جو آپ کی ضرورت کی ہیں اور ویل آرگنائزڈ ہوں۔ تو منیملزم کے اوپر آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت سارا کانٹینٹ مل جائے گا۔ ایک اچھا لائف سٹائل، اتنی چیزیں رکھیں جتنی یہ آپ کو ضرورت ہے، اور ان چیزوں کو ویل مینیجڈ رکھیں، اچھے طریقے سے رکھیں، اور جیسے جیسے وقت گزر جاتا ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتری کی جانب بھی لے کر آئیں، کہ اکثر ہم نے اپنے کاموں کو اتنا ٹف بنا دیا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پھر آسانی سے کر نہیں سکتے۔ اگر میں ہوم کی رسپانسبلٹیز کی بات کروں، تو اب اگر میری لائف میں دیکھا جائے تو میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں ایک ٹیچر بھی ہوں، اور میں ایک فیملی لائف بھی ڈیل کر رہی ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں میری کس طریقے سے مینیج ہوتی ہیں؟ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ میں نے سب کچھ اسکیجول کر رکھا ہوتا ہے، میں نے اپنے ویک ڈیز میں دن ڈیوائڈ کر دیے ہوتے ہیں کہ میں نے اس دن یہ کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اتنا ڈرین نہ کریں کہ ایک ہی دن سارا کچھ کر لیں گے تو نیکسٹ ڈے کے لیے آپ کے پاس انرجی نہیں بچے گی۔ اور جب آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہو کہ فری ٹائم آیا، اس وقت اپنی چیزیں جو باقی ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے لیے آسانی کا بندوبست کر لیں۔ اگر میں کچن کی بات کروں تو مجھے ڈیلی کچن دیکھنا پڑتا ہے، میں خود ہی دیکھتی ہوں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے بہت ساری چیزیں پہلے سے کر کے رکھی ہوتی ہیں، میں نے جو ہے وہ پیسٹ بنا کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جنجر گارلک پیسٹ، اور اس کے بعد گرین چلی پیسٹ۔ اس کے علاوہ جو باقی ویجیٹیبلز ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے صاف کر کے کٹ کر کے رکھا ہوتا ہے، تاکہ اگر مجھے کسی وقت ایسی سچویشن ہے کہ جو پروفیشنل لائف اور جو ایز اے اسٹوڈنٹ کافی تھکن ہو چکی ہے، کہ 7 to 8 آورس تو میرے انہی چیزوں میں گزر جاتے ہیں، ڈیلی کے 8 to 10 کہہ لیں، کہ اگر ان میں گزر گئے تو اس کے بعد اگر میں نے اپنے ہوم کو بھی مینیج کرنا ہے، تو اس کے لیے اگر مجھے سارا کچھ اسی وقت کرنا پڑے گا تو ظاہری بات ہے کہ میں ایک انسانوں میں تھک جاؤں گی، اور اس کے بعد اگر میں تھک جاؤں گی تو وہ چیز میرے موڈ کے اوپر افیکٹ کرے گی، اور پھر موڈ اگر خراب ہوگا تو اس کے بعد ریلیشن شپس خراب ہوں گے، تو اس کے بعد مینٹل پیس خراب ہوگا، مینٹل پیس خراب ہوگا تو اس کے بعد باقی سارے کام خراب ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی ہر ایک چیز کو ویل بیلنس رکھتی ہوں، پہلے سے ان کو مینیج رکھتی ہوں، تاکہ مجھے ان چیزوں کی جو ہے بعد میں ڈیل ہی نہ کرنا پڑے گے۔ اگر کام زیادہ تھا، اس کے بعد مسل فٹیگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کے بعد ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جائیں گے، مائنڈ ڈسٹرب ہو جائے گا، کام ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو پہلے ہی اچھے طریقے سے رکھیں۔ اگر کسی وقت اگر آپ کو کوئی فارغ وقت ملا ہے، اسی فارغ وقت میں بیٹھیں، کچھ کام پہلے سے کر کے رکھ دیں، تاکہ بعد میں جب زیادہ کام ہے اس وقت پہلے سے تھوڑا سا کام ہوا ہوگا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ کچھ ایسی جو ہے وہ مشین وغیرہ استعمال کریں جس سے آپ کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی آ سکتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا نو مارجنس فار کو ایگزسٹنس۔ اب یہ کو ایگزسٹنس کیا ہے؟ کو ایگزسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسا بندہ جو آپ کو پسند بھی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو ایسے سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، تو ہماری لائف کے اندر، ہماری ڈیلی لائف میں 8 to 10 پروڈکٹیو آورز ہوتے ہیں۔ اب جی یہ پروڈکٹیو آورز ہیں، ہم نے اسی چیز میں گزار دی ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے یہ ایسے کیا، اس نے وہ ویسے کیا، تو کیا ہوگا؟ ہم کو ایگزسٹنس کا مارجن نہیں دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو، اور ہم اپنے مائنڈ کو اس 8 to 10 آورز میں ہم اپنے مائنڈ کو جسٹ نیگیٹیوٹی دیں گے، جو کہ ہم نے پروڈکٹیو آورز گزارنے ہیں۔ باقی تو جو آورز ہیں وہ ہمارے پروڈکٹیو نہیں ہیں، 8 to 10 ہیں 24 آورز کے اندر۔ اب اگر وہی نیگیٹیوٹی میں گزر گئے، گلے شکووں میں گزر گئے، لڑائی جھگڑے میں گزر گئے، تو پھر آپ نے کیا اپنی دنیا کی لائف میں حاصل کرنا ہے اور آخرت کی لائف میں حاصل کرنا ہے؟ تو کو ایگزسٹنس کا مارجن رکھیں۔ دیکھیں، ہم نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو لیکچر کیا، اس میں جو ہم نے ٹائپس پڑھی، اس میں دیکھا کہ ہر ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر جس طریقے سے میں چیزیں اگر مینیج کرتی ہوں، میرے گھر میں اگر کوئی اور دوسرا مینیج نہیں کر رہا تو میں اس سے لڑنے لگ جاؤں۔ نو، میں نہیں لڑوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہوگا کہ
میری پرسنالٹی ٹائپ ہو رہا ہے، اس کی پرسنالٹی ٹائپ ہو رہا ہے، اس کے کام کرنے کا انداز ہو رہا ہے، میرے کام کرنے کا انداز ہو رہا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک استاد تھے، وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو وہ راستے میں ان کی جو کار ہے کسی اور نے آ کر اس کار کو جو ہے وہ ٹکر ماری۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اب وہ جو استاد تھے وہ اترے، اور بجائے اس کے کہ وہ اس سے لڑتے، اس سے سوال جواب کرتے، انہوں نے اچھے طریقے سے ہینڈ شیک کیا اینڈ سوری بول کر وہ آگے بڑھ گئے۔ تو جو اسٹوڈنٹ ساتھ تھے، شاگرد موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ سر آپ نے ان سے اس طریقے سے بیہیو کیا، حالانکہ غلطی ان کی تھی۔ تو ان ٹیچر کا آگے سے جواب تھا کہ دیکھیں بیٹا، جو گاڑی کا نقصان ہوا ہے نا، یہ تو بھر بھی جائے گا۔ ان کے ساتھ بحث میں، کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں تھا، جو انہوں نے ٹکر ماری ہے ان کے بیہیو سے یہی لگ رہا تھا انہوں نے مارنا نہیں ہے، سوری اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کرنا، تو انہوں نے ضائع کرنا تھا میرا وقت۔ جو نقصان گاڑی کا ہوا ہے وہ تو پورا ہو جاتا، وقت کا نقصان پورا نہ ہوتا۔ اور دو چوائسیز تھیں اس وقت بھی کہ یا تو لڑائی کی جائے یا پھر موو آن کیا جائے، اور ایک سمجھدار انسان وزڈم کے ساتھ چلتا ہے۔ پانی جو ہوتا ہے نا، اگر اس کے راستے میں چٹان آ گئی ہے، وہ یہ نہیں کہے گا چٹان ہٹے گی تو میں بہوں گا، وہ یہ نہیں کہتا۔ آگے چٹان آئی ہے، اٹس اوکے، وہ اپنا راستہ بدل کے بہنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی رکنا نہیں ہے، سٹاپ نہیں لگانا، اپنے آپ کو خود ہی اپنے ہاتھوں سے زنجیر نہیں لگانی، اور اپنا ٹائم بحث پر ویسٹ نہیں کرنا۔ اپنے پروڈکٹیو آورز کو استعمال کریں اپنی دنیا اور آخرت کو بیلنس کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ریکلیس بیہیویئر ہے۔ ریکلیس بیہیویئر کی جو پیچھے میں اگزامپل آپ کو جو قسمت کے اوپر بات کی جا رہی تھی، تو اس میں سمجھا چکی ہوں کہ کیسے لوگ جو رسپانسبلٹی دکھانے میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قسمت کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو غلط طریقے سے کسی چیز کو پرفارم کریں گے اور اس کے بعد نتیجہ جو ہے وہ ناکامی ملے گا، تو وہ یہ کہیں گے کہ قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، فیل ہو گئے ہم۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کیا آپ نے اچھے طریقے سے اس پروسیس کو کیا ہے؟ اگر تو آپ نے اپنا 100% دیا ہے، احسان کا لیول ہے نا، وہ اللہ کو پسند ہے کہ اپنا 100% کرو، 100% وے میں ایک چیز کا صحیح ول سیکھ کر کرو۔ تو اگر وہ چیز آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو پرفارم کرتے ہیں، پھر آپ اس کا ڈیفرنٹ رزلٹ دیکھیں گے۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ تیاری کر کے نہیں گیا، پیپر میں فیل ہو گیا ہے، اچھی تیاری اس نے نہیں کی، اور اس نے کہا کہ پیپر جو ہے وہ آؤٹ آف دی سلیبس آ گیا تھا اس لیے میں فیل ہو گیا، تو پھر یہ ایکسکیوز ہوگا۔ کیونکہ بات کیا تھی کہ جیسے جیسے کلاسز آگے جاتی ہیں نا، کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کنٹینٹ کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کریٹیو رائٹنگ کرنی ہے۔ کریٹیو رائٹنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے چیز کو سمجھا اور اس کے بعد آپ نے خود اس کو بیان کیا، نہ کہ آپ نے جو بک میں پڑھا تھا اس کا رٹا لگایا تھا اور وہ چیز آپ نے لکھ لی۔ جو کوسچن جو آتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کوسچن آ گیا تھا، ہمیں وہ کوسچن آنسر نہیں آتا تھا، وہ اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ انہوں نے صحیح طریقے سے تیاری نہیں کی تھی، سمجھا ہی نہیں تھا۔ جو وقت سیکھنے کا ہو، اس کو اگر درست انداز سے بہترین سیکھنے میں نہ گزارا جائے تو اس کے بعد جو اسٹیبلش ہونے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت آپ اسٹیبلش بھی نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا سیلف انالیسس کا۔ زندگی کدھر جا رہی ہے، کدھر نہیں جا رہی، کوئی عطا پتہ نہیں۔ اگر دل سیلف انالیسس نہیں کرتا نا، تو پھر ایک اندھیرا آیا، اس کے بعد دوسرا آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا، آتا جائے گا، اور زندگی آخر کار اندھیروں میں چلی جائے گی۔ قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت ہے کہ انہوں نے خود آگ جلائی اور پھر اللہ تعالیٰ نا ان کا نور لے گیا اور ان کو ظلمات میں چھوڑ دیا اکیلا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے سورۃ البقرہ کی، سٹارٹ میں یہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی۔ اب انہوں نے آگ جلائی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے وہ دیکھیں کہ آگ جلائی ہے انہوں نے، یعنی انہوں نے خود محنت کی تھی، آگ جلائی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے نا نور کی قدر نہیں کی۔ جب انہوں نے بے قدری کی ہے تو پھر ان کا نور گیا ہے، ویسے نور نہیں گیا۔ جب نور چلا گیا ہے تو پھر وہ چھوڑ دیے گئے ہیں اندھیروں میں، ظلمات میں۔
اور ایک مسلمان پر اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے ظلمات میں نہیں رہنے دیتا. اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات بھیجتا ہے، تکلیف بھیجتا ہے، اور اس کو اس دل کے اندھیروں سے نکال لاتا ہے. کیونکہ حقیقت میں باہر کی زندگی میں کوئی اندھیرے نہیں ہوتے، اندھیرے ہمارے اندر آ جاتے ہیں، قید ہمارے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی. پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا نیگیٹیوٹی از کنٹیجیس. دیکھیں نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ صرف انسان کے اندر نہیں ہوتی، وہ اثر چھوڑتی ہے. آپ ایک گلے شکوے کرنے والے انسان کے پاس بیٹھے، آپ اس سے گلا شکوہ سیکھیں گے. آپ ایک انسان کے پاس بیٹھے جو صرف ڈارک سائڈ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی، کوئی اس کو ہوپ نظر نہیں آ رہی، آہستہ آہستہ آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں گے. اس لیے اپنا جو سرکل ہے نا وہ بڑا دیکھ بھال کے چلیں کہ آپ کے پاس ارد گرد جو لوگ ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ ان کو ارد گرد رکھا جائے یا پھر وہ نہیں ہے. تو یہ بڑی ایک سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، کہ جیسا ماحول ہوگا ویسا ہی رنگ چڑھے گا. اور اس کے بعد ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے یو آر مکلف. مکلف کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، یعنی اس کو مکلف نہیں بناتا. جتنی اس کی طاقت ہے نا اتنا ہی اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا، اتنے ہی اس کو چیلنجز دیے جائیں گے، اور انہی چیلنجز کے اکارڈنگ اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے گا. لائک اگر ایک چینٹی ہے تو وہ جو ٹاسک ہاتھی نے پرفارم کرنے ہیں وہ چینٹی نہیں پرفارم کرے گی، تو چینٹی کو ہاتھی والے ٹاسک کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں کیا جائے گا. آپ جتنی چیزیں پرفارم کریں گے اس چیز کے لیے آپ رسپانسیبل ہیں. جو چوائس آپ لیں گے اس چیز کے لیے آپ رسپانسیبل ہیں. اور اگر اچھے سٹیپس نہیں لیے، سوچ سمجھ کے فیصلے نہیں لیے زندگی کو علم کے بغیر گزارا، تو پھر زندگی ایسی ہی ہو جائے گی کہ انرجی ڈرین ہو جائے گی اور اندھیروں میں پھر کچھ سمجھ نہیں آئے گا. اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ڈاؤن یور 5 گرے ایریاز. گرے ایریاز کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جو آپ کے گرے ایریاز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے بہت سے مسلمانوں کو جو بلیک ایریا ہے اس میں جانے سے بچا لیا ہے. گرے ایریا کے اندر جو ہیں ہم لوگ موجود ہو جاتے ہیں اپنی ہی چوائسیز کی بیس پر. تو آپ دیکھیں کہ وہ کون سے گرے ایریاز ہیں جن پر آپ کو ورک کرنا ہے اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. تو پھر انشاءاللہ زندگی سے یہ جو اندھیرے ہیں وہ ہٹ جائیں گے. اور وی آر دا کاز کے اندر یہی تھا کہ وی آر دا ریزن آف اوور ڈارکنیس. اس کے بعد سولوشنز کیا ہیں جی؟ کہ سب سے پہلے تو لرن نالج، علم سیکھیں اور آگے بڑھیں. سیکنڈ، ورک آن ایکسپوجر، اپنے ایکسپوجر کو بڑھائیں، نئی نئی چیزوں کے بارے میں سنیں، انہیں جانیں، اور اچھی چیزوں کے بارے میں نہ کہ بری چیزوں کے بارے میں. اس کے بعد لرن مینجمنٹ، چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں. لائک اگر آپ کو اپنے کچن کو ہی مینیج کرنا ہے نا تو آپ یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہاؤ ٹو مینیج کچن، ہاؤ ٹو مینیج کوکنگ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گی. یا پھر اگر آپ کو ایگزامس مینیج کرنے ہیں، ایگزامس کی اسٹڈیز مینیج کرنی ہے، آپ لکھ لیں ہاؤ ٹو مینیج ایگزام پریپریشن. آپ کو ایزیلی ٹپس اینڈ ٹرکس مل جائیں گے اور ان کو اپلائی کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس ملنے شروع ہو جائیں گے. دین سالڈ یور فلٹرس. جتنا آپ کا ایکسپیرینس ہوگا نا اتنے آپ کے فلٹر سالڈ ہو جائیں گے. جیسے کہ دیکھیں اب اگر میری اگزامپل آپ لیتے ہیں، اور اس میں اب ایسا ہے کہ اب آن لائن ٹیچ کرتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو چکا ہے، ایک وقت گزر چکا ہے. تو اس میں اب ہے کہ مجھے اسٹوڈنٹ کا جو رویہ ہے نا، اسٹوڈنٹ کے ایک دو میسیجز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیریس ہیں کہ نہیں ہے، یہ رسپانسیبل ہیں کہ نہیں ہے. مجھے یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ میں ججمنٹل ہوں، یہ اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ میرے فلٹر سٹرونگ ہو چکے ہیں. میں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے، میں نے ایکسپیرینس کے ساتھ سیکھا ہے. تو آپ کی زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے بڑی عمر کے جو آپ کو کچھ ایسی ایڈوائسز دے رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرو، اس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کرو. اگر آپ ان قابل اعتماد شخصیات کی جو ایڈوائسز ہیں ان کو مان لیتے ہیں تو
آپ جو ہیں وہ ناکامی سے بچ جائیں گے. لیکن اگر اس وقت ایسا ہے کہ آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یو آر ویری ججمنٹل، آپ ایسے کیسے کسی کو جج کر سکتے ہیں، تو یہاں پر آپ غلطی کریں گے. کیونکہ بیسیکلی وہ ججمنٹل نہیں ہوتے، ان کے فلٹرز جو ہیں وہ سالڈ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے فلٹرز لگ چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے چیز کو چھاننا کیسے ہے. اسی طریقے سے لوگ بھی نا ہمیں چھاننے پڑتے ہیں اپنی زندگی سے کہ کون رکھنے کے قابل ہے اور کون رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور کن کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، کن کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا ہے، کن کے ساتھ ہم نے تھوڑا چلنا ہے، کن کے ساتھ ہم نے زیادہ چلنا ہے. تو اپنے فلٹرز کو سالڈ کریں، اور یہ ایکسپیرینس سے آئے گا، وقت کے ساتھ آئے گا، لیکن کرنے سے آئے گا. جب چیزیں کریں گے ہی نہیں تو ایکسپیرینس کہاں سے آنا ہے پھر. اور اس کے بعد گیو مارجنس فار کو ایگزسٹنس، ایک دوسرے کو مارجن دیں، اختلاف رائے کا حق دیں. ہر ایک کی دوسری ایک الگ پرسنالٹی ہے، ہر ایک کا الگ رنگ ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. نیکسٹ ہے ہمارا فلفل یور کمٹمنٹس، جو بھی کہیں اس کو پورا کریں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. زبان سے نکلی بات بڑی اہم ہوتی ہے. ہم جتنی اپنی کمٹمنٹس پوری کرتے ہیں نا، جتنی اپنی زبان سے کہیں بات کی لاج رکھتے ہیں، ویسے ہی ہماری ساکھ بنتی ہے. جتنا ہم رسپانسبل ہوں گے، جتنی اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے، اتنے ہم ریلائبل ہوں گے، اتنے لوگ ہم پر یقین کر پائیں گے. تو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں. یہی چیز آپ کو ایک عزت دار شخص بنائے گی، سوسائٹی کے اندر بھی اینڈ فیملی کے اندر بھی. دین ڈو سیلف انالیسس، ڈیلی بیسس پر سوچیں سمجھیں کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، کرنا ٹھیک تھا یا نہیں تھا. اگر نہیں تھا تو اپنے آپ کو چینج کریں، اپنے سٹیپس کو چینج کریں، اور اگر ٹھیک تھا تو اس کو کنٹینیو کریں. دین پازیٹیو نیٹ ورکنگ. پازیٹیو نیٹ ورکنگ میں کیا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ رکھنے ہیں جو پازیٹیو ہوں، پازیٹیو فیل کریں، پازیٹیو ہوپس ہوں ان کے پاس، اور وہ ان کے پاس پازیٹیو تھاٹ پروسیس ہو، اور وہ ہمیں پازیٹیو تھاٹ پروسیس ہی دیں گے. جیسے نیگیٹیوٹی کنٹیجیس ہوتی ہے، اسی طریقے سے پازیٹیوٹی بھی کنٹیجیس ہوتی ہے. اگر آپ ایک پازیٹیو انسان کے پاس بیٹھ رہے ہیں، آپ کو پازیٹیوٹی ملے گی. اس کے بعد ہے فالو سم ون. فالو سم ون کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم کسی کو فالو کرتے ہیں نا، ہم نے یہ سوچ لیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا مینٹور ہے، یہ ہمارا رہنما ہے، اور ہم اس کو فالو کریں گے، تو ہمارے نفس کو ایک شٹ اپ کال جاتی ہے. کسی نے پوچھا کہ نفس کو نا نفس کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ کسی کو فالو کرنا شروع کر دیں، نفس جو ہے وہ ڈیل ہو جائے گا. کہ جب آپ کسی کو فالو کریں گے تو آپ کے نفس کو ایک شٹ اپ کال جاتی ہے. فالو کرنے کے لیے بہترین شخصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ہر اینگل سے زندگی میں بہترین ٹیچنگز موجود ہیں، ہر اینگل سے بہترین بیلنس موجود ہے، مینجمنٹ موجود ہے، انداز عمل موجود ہے، ری ایکشن موجود ہے کہ کس طریقے سے کہاں پر کس طریقے سے ری ایکٹ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے سیکھنے کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ اگر کہیں پر بھی کوئی کسی بھی فیلڈ میں ہے تو وہاں پر ان ٹیچرز کو فالو کریں تو آپ کو ایک اچھی ڈائریکشن ملے گی. دین ہے بی اوپن ٹو کرٹیسزم. اپنی لائف میں کرٹیسزم کے لیے اوپن رہیں. کرٹیسزم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے اور ایک نیگیٹیو کرٹیسزم ہوتا ہے. پازیٹیو کرٹیسزم یہ نہیں ہے کہ جسٹ تعریف کی جائے گی، بلکہ پازیٹیو کرٹیسزم یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کسی وقت ایسی دیکھی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے کہ یہ اگر بدل لی جائے تو بہتر ہوگا، تو اس کے لیے اگر بہترین انداز سے نصیحت کی جائے تو وہ ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہے، ایک پازیٹیو فیڈ بیک ہے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ ہے کہ نیگیٹیو کرٹیسزم زیادہ ہے پازیٹیو کی بجائے، کیونکہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، جو علم یافتہ، تعلیم یافتہ نہیں، میں علم یافتہ کی بات کر رہی ہوں، وہ علم یافتہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اگر کسی کو گائیڈ کرنا ہے یا کچھ سمجھانا ہے تو ہمیں کس طریقے سے بات کرنی ہے. لیکن جو دوسرے ہوتے ہیں وہ صرف پتھر مارنا جانتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ اگر کوئی اسٹرگل کر رہا ہے، کوئی اسمال سٹیپس لے ہی رہا ہے، تو ہم اس کو پیار سے، آرام سے انکریج کریں اور اس کو ایک بہتر راستہ دکھا دیں، بجائے اس کے وہ پتھر مارتے ہیں. تو ہمیں پتھر کے ساتھ ڈیل کس طریقے سے کرنا ہے. اگر اس پتھر کی اس وقت اس کو ہم بحث کرنے لگ جائیں گے، وقت ضائع ہوگا اور انرجی بھی ڈرین ہوگی.
حضرت واصف علی واصف کا قول ہے کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو پتھر مارتا ہے نا تو ان دونوں کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور اگر اللہ وہ پتھر لگنے دے رہا ہے نا تو اس میں کوئی خیر ہے، اس میں کوئی وجہ ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرٹیسزم ہوا ہے، کوئی ایسی چیز ہوئی ہے کہ آپ کی اسٹرگل، آپ کی محنت کو ڈسکریج کیا گیا ہے، آپ کو ہمت نہیں دی جا رہی بلکہ ہمت جو موجود ہے اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہو، اور اس کو اپنے حق میں بدلنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے نا اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے، فوکس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کیا واقعی اس چیز میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اگر تو ہے تو اس کو امپروو کریں، اور یہ بڑی اچھی چیز ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے اپنی لائف کے اندر کی ہے کہ جب بھی میری کسی چیز کو اس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا تو میں اپنی اس چیز کو مزید بہتر بنا لیتی تھی، تو میرے لیے دوسروں کا وہ کیا ہوا کرٹیسزم بھی، نیگیٹو کرٹیسزم بھی پازیٹیو میں چینج ہو جاتا تھا، کیونکہ میں اس کو پازیٹیولی لیتی تھی، میں اس کو اپنے حق میں، میرا جو ریئیکشن تھا وہ پیش کرتا تھا کہ میں اس کے ساتھ نیگیٹیوٹی اپنے اندر لے کر جاؤں گی یا پازیٹیوٹی لے کر جاؤں گی۔ کوئی بھی سچویشن آتی ہے اس سچویشن کے اندر آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے، تو اپنے ریئیکشن کے اوپر فوکس رکھیں۔ تو یہی ہم نے سیکھا ہے کہ پرابلمس کمز ان آور لائفس ٹو سیو اس، کہ ہماری زندگیوں میں پرابلم آتی ہے ہمیں بچانے کے لیے، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کو اندھیروں سے آزاد کرنا ہوتا ہے، اندھیروں سے آزاد کرتے ہیں اللہ پاک تو ہمارے دل کو دوبارہ سے نور مل جاتا ہے ایمان کا، اور اگر ہم نے قدر نہیں کی ہوتی تو ہم اپنے ہاتھوں ہی اندھیروں میں جاتے ہیں، اور ان اندھیروں کے اندر ہمیں اپنی لائف سے ڈیل کرنا نہیں آتا۔ When you have صبغۃ اللہ every difficulty will become easy to bear۔ اللہ کا رنگ صبغۃ اللہ، جب زندگی میں اللہ کا رنگ ہوتا ہے نا تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، جب دل کے اندر نور کی روشنی ہوگی، اللہ کے نور کی روشنی ہوگی، تو باہر کی زندگی کے جو اندھیرے ہیں، باہر کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ آسانی سے ڈیل ہو جائیں گی۔ جیسے دیکھیں صحابہ کی زندگی میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، رسول اللہ انبیاء کی زندگی میں بڑے واقعات ہوئے ہیں، مسلمانوں کی اگزامپلز آپ کو ملتی ہیں، آج کے دور میں بھی مسلمان یہ فلسطین یا شام کی طرف اگر آپ دیکھیں جو ٹف سچویشن کے اندر رہ رہے ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی ایک لیڈی کی پکچر تھی جو کہ قرآن پڑھ رہی ہے اور اس کے ارد گرد سولجرز موجود ہیں، وہ بالکل کام ہے اور وہ قرآن پڑھ رہی ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ سر پر موجود ہے، وہ سکون سے قرآن پڑھ رہی ہے۔ اتنی ہمت دل کے اندر آ جاتی ہے کہ آپ کو باہر کا خوف محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے، ان کو خوف بھی نہیں ہوتا اور ان کو غم بھی نہیں ہوتا، نہ ماضی کا غم اور نہ مستقبل کا خوف۔ تو صبغۃ اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو لائف کی جو پرابلمس ہیں وہ سالویبل ہو جائیں گی۔ اللہ کے ساتھ جب موجود ہوتے ہیں نا تو زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، اللہ کے ساتھ جب جینا شروع کریں گے تو پھر اللہ کے بغیر رہنے نہیں ہوگا۔ لیکن اگر زندگی میں اللہ نہیں ہے نا اور اس وقت آ گئی ہیں مشکلیں، پھر ڈیل نہیں کر پاؤ گے۔ پھر بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو سوسائڈ کر لیتے ہیں، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں۔ آج کا جو مشکل دور چل رہا ہے فائنینشیل کرائسس میں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھی قتل کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب شیب ابی طالب کا جو وقت تھا، جب رسول اللہ اور باقی تمام مسلمانوں کو اس گھاٹی کے اندر 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا تھا، درختوں کے پتے کھا کر گزارا ہوا تھا، اس وقت وہ سخت مشکل وقت تھا، سخت ترین۔ لیکن اس وقت میں بھی جب ہمارے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سروائیو کر کے دکھایا ہے، ان مسلمانوں نے سروائیو کر کے دکھایا ہے، تو کیسے دکھایا؟ کیونکہ اللہ تھا ان کے پاس۔ آج کے دور میں جب یہ فائنینشیل کرائسس آ رہے ہیں
تو لوگ خود کو بھی زہر دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی زہر دے رہے ہیں. یہ فائنینشیل کرائسس ڈیل ہو جاتے اگر ایمان ساتھ ہوتا. ایک مسلمان کے پاس مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس نے کلمہ پڑھ لی ہے تو وہ مسلمان ہے، لیکن ایمان کا دل میں داخل ہونا وہ بات کا معاملہ ہے. جب اس کا عمل واقعی وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے تو ایمان اس کے دل میں آئے گا اور اس کے دل میں روشنی بڑھے گی، اور اس کی روشنی نہ صرف اس تک رہے گی بلکہ اس سے جڑے لوگوں تک بھی چلی جائے گی. جیسے کہ میں نے پہلے رکھا ہے اس دل کو سامنے کہ جب اس دل کے اندر نور ہے تو باہر بھی نور ہے، اور باہر کی دنیا دیکھیں کہ کتنی ہری بھری ہے. اس دنیا میں اگر کوئی ایسی سچویشن آ بھی جائے گی نا کہ جو ٹف ہوگی تو ہم ایزیلی اس کو ڈیل کر لیں گے، لیکن اگر ایک ایسی سچویشن ہے کہ ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ ہے، دل کے اندر بھی اندھیرے ہیں، تو پھر وہ ڈیل نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ انہی اندھیروں کو بھیجتا ہے تاکہ ہمیں ایمان مل سکے، ہم ان اندھیروں سے نکل سکیں. وہ جو کریکس آتے ہیں، وہ کریکس اگر اللہ تعالیٰ کے نور کو گریب کر لینا ہمارا دل، تو وہ نور دل کے اندر پھر بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہو جائے گا. اور پھر جب اللہ تعالیٰ کا نور آ جاتا ہے نا دل میں، تو پھر کوئی کریک بھی نہیں بچتا. وہ ٹوٹا ہوا دل محسوس نہیں ہوتا. وہ نہیں محسوس ہوتا کہ کبھی کوئی جذباتی وابستگی بے تحاشا توڑ کر گئی تھی. وہ نہیں محسوس ہوتی. نہیں محسوس ہوتی کہ کبھی کسی اولاد کی جدائی دیکھنی پڑی تھی. نہیں ہوتا کہ کبھی کسی بہت اپنے کو کھو دیا تھا. نہیں ہوتا کہ لوگ تنہائی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اس وقت تنہائی بھی اچھی لگتی ہے جب آپ کے پاس ایمان ہوتا ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے نا تو آپ تنہا بھی نہیں رہ سکیں. کرونا کے اندر بہت سارے لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں جسٹ اس وجہ سے کیونکہ ان کو آئسولیٹ ہونا پڑتا تھا، جسٹ اس وجہ سے کیونکہ ان کو اکیلا رہنا پڑتا تھا، گھر کے اندر رہنا پڑتا تھا. ریلیشن شپس نہیں تھے، کوئی بانڈنگ نہیں تھی آپس میں، فیملی بانڈنگ نہیں تھی. جب بانڈنگ نہیں تھی اور اس کے بعد باہر سے بھی جو ایک کہہ لیں کہ ایک دھوکے کی زندگی باہر موجود ہے. جب بھی میں اس زندگی کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ آیت یاد آتی ہے سورۃ رحمان کی، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے. وہ زندگی جو دوسرے لوگوں کو مسخر کر دیتی ہے، ان کو محصور کر دیتی ہے، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے اس وقت، وہ میرے لیے نہیں ہو پاتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان راستوں کی رحمت ہے. نہیں تو وہ زندگی مجھے بھی ڈی ٹریک کر دے، اور اگر میں ڈی ٹریک ہو جاؤں گی تو اس کے بعد میں اکاؤنٹیبل ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے ان تمام ذمہ داریوں کے لیے جو اس نے مجھے دی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ لوگ ان ذمہ داریوں کے لیے اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں. اگر اللہ کے بغیر کسی بھی جگہ پر جانا ہے، کسی بھی میدان میں اللہ کے بغیر چلے گئے ہو تو وہاں پر ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے. آپ ظاہری طور پر دنیا کی کامیابی اگر آپ کو مل بھی گئی ہے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ آج نہیں تو کل آپ نے مر جانا ہے، آج نہیں تو کل میں نے مر جانا ہے، ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے مر جانا ہے. پھر آخرت کی زندگی میں ہم سب نے موجود ہونا ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے. رزلٹ یہ ہے، پل سے رات سے گزرنا ہے. تو اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو رسپانسبل ہو کر گزاریں کہ یہ نیڈ ہے. اور آج اگر ہم رسپانسبل ہوں گے نا تو ہماری آنے والی نسلیں رسپانسبل ہوں گی. اگر ایک عورت علم سیکھ جائے تو اس کے بعد وہ نسل بدل سکتی ہے، اور اگر وہ نسل بدل دے گی نا تو سوسائٹی بدل جائے گی. وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ شب ظلمت کے گلے سے تو بہتر تھا اپنے حصے کا دیا تو جلاتے جاتے. تو شب ظلمت کا اگر گلہ کرنا ہے نا تو دیا جلانے نہیں ہوگا. بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی کرائسس ہیں، جو بھی سچویشن ہے، اپنے حصے کا جو دیا جلا سکتے ہو وہ جلا دو. وہ روشنی، وہ چھوٹی سی روشنی بھی کافی ہو جائے گی کسی دوسرے کو روشنی دینے کے لیے. اور ہو سکتا ہے کہ دیکھیں جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت کا کام کیا تھا اور کتنے لوگ ایمان لائے تھے. یا تو 9 لوگ ایمان لائے تھے یا 12. اور کیا ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کوشش سے تو وہ صرف ایک نمبر جو ہے وہ ایمان لا رہا ہے، لیکن آگے ان لوگوں کی وجہ سے دنیا میں
ایمان پھیل گیا تھا، اسلام پھیل گیا تھا۔ تو اپنی چھوٹی سی کوشش کے اوپر یہ نہ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اس کا افیکٹ کتنا بڑا کر سکتا ہے، اس کا انفلوئنس کتنا بڑا کر سکتا ہے۔ رزلٹ اورینٹیڈ نہ رہیں، ایفرٹ اورینٹیڈ رہیں۔ ایفرٹ اورینٹیڈ رہیں گے نا تو اپنا 100% ڈالیں گے، اور اگر کسی جگہ پر اپنا 100% دینے کے بعد کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، تو وہ اللہ کی جانب سے اس کو قبول کریں۔ جو غصہ ہوتا ہے نا وہ، اور تکلیف، بیسیکلی وہ ہم خود کو کیوں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہوتی ہے وہ ایک سائڈ پر جا رہی ہوتی ہے اور ہم جو ہیں وہ ایک سائڈ جا رہے ہوتے ہیں، یعنی ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ کچھ اور ہے لیکن اللہ کچھ اور چاہ رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اس وقت اللہ کی رضا کو تسلیم نہیں کیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ڈپریشن اور ایگزائٹی میں ہی جائیں گے، اور یہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ اللہ کتنا راضی ہے، تو یہ دیکھیں کہ اللہ کے معاملات میں آپ کے دل میں کتنی رضا ہے، آپ اللہ سے کتنے راضی ہیں۔ اللہ آپ سے اتنا ہی راضی ہے۔ تو یہاں پر اب اس لیکچر کا میں اینڈ کرتی ہوں۔ ہوپس ہو کہ آپ کو زندگی کی مشکلات کے بارے میں ایک سمجھ آئی ہوگی، زندگی کے اندھیروں کی سمجھ آئی ہوگی، اپنی غلطیوں کا احساس ہوا ہوگا، اور ان کو بہتری کی جانب لانے کی جانب ایک قدم آپ بڑھائیں گے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔